बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन लेक्चर से मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल हक। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर हिस्सा मज़मून पे है और मज़मून नवीसी में हमारा उन्वान है उर्दू ज़ुबान व अदब। अज़ीज़ तलबा, मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए हमारे लिए जो उर्दू ज़ुबान की अहमियत है ये मुसल्लम है, क्योंकि दुनिया की उन कौमों ने अपने तमाम शोबाजात में तरक्कियाँ की हैं जिन्होंने अपनी कौमी ज़ुबान को अहमियत दी है और अपने उस शोबे की हर चीज़ को अपनी कौमी ज़ुबान में उन्होंने कन्वर्ट कर लिया है। तो फिर उसके साथ वहाँ के रहने वाले तमाम अफराद के लिए उस बात को समझना, उसके ऊपर सवालात बनाना, उसके ऊपर रिसर्च करना, अपनी आइडियाज़, अपना विज़न लाना इंतहाई आसान होता है। तो अज़ीज़ तलबा, उर्दू ज़ुबान व अदब की अहमियत अगर बतौर पाकिस्तानी हम करेंगे तो फिर पूरी दुनिया करेगी। अगर हम इसको अहमियत नहीं देंगे तो फिर पूरी दुनिया भी इसको अहमियत नहीं देगी। बेशुमार सियासी लीडर्स दुनिया की दूसरी कौमों के, वो जहाँ जाते हैं, जिस मुल्क में जाते हैं, अगरचे उन्हें अपनी कौमी ज़ुबान के अलावा दूसरी ज़ुबानें भी आती हैं, मगर वहाँ पे गुफ्तगू करते हुए वो अपनी कौम का नुमाइंदा होने की हैसियत से अपनी कौमी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। जो ट्रांसलेटर होता है वो उसको ट्रांसलेट ज़रूर कर देता है, मगर वो वहाँ पे मैसेज देते हैं कि मैं उस कौम की तरफ से नुमाइंदा बन के आया हूँ जिनकी नुमाइंदा ज़ुबान ये है। तो अज़ीज़ तलबा, इसलिए ये जो उर्दू ज़ुबान व अदब है हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। तो अभी चलते हैं इस मज़मून के खाके की तरफ। हम सबसे पहले इस मज़मून के खाके को देखेंगे, उसके बाद हम इस मज़मून को पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बेटा पहले बता रखा है, ये जो हमारा मेन उन्वान है, मौजू है, इसको समझाने के लिए जो मज़मून है वो एक रिसर्च होती है। हम उसको छोटे छोटे मौज़ूआत में ढाल लेते हैं, जिसका हम एक खाका यहाँ पे तरतीब देते हैं। जिस भी तालिब इल्म का ये खाका जितना मजबूत होगा, उसका मज़मून उतना मुदल्लिल होगा, उतना जामे होगा, वो तमाम जिहतों का इहाता किए हुए होगा। तो अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले उर्दू लश्करी ज़ुबान है जो बहुत सारी ज़ुबानों से मिल के बनी है। इस वजह से उर्दू को लश्करी ज़ुबान कहते हैं। यहाँ से हम इस मज़मून का आगाज़ करेंगे। ये हमारा तारुफ़ होगा इस ज़ुबान के बारे में। उर्दू ज़ुबान की इर्तका, इसकी तारुफ़ में हम बताएंगे इस ज़ुबान की इर्तका कैसे हुई, उसके मदारिज क्या थे। कौमी ज़ुबान कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का ऐलान, ये इस मौजू में इंतहाई अहम बात है। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का ये जो कौल है, जो फरमान है, ये बहुत अहम है। हम इस फरमान को देखेंगे। ज़ुबान तहज़ीब व सकाफ़त की आईनादार है। हमारा जो कल्चर है, हमारी जो बूदोबाश है,
اگر ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا آئینہ یہ زبان ہے، ہماری اردو زبان ہے جو لوگوں کو دکھائے گی۔ تو ایسے ہی عزیز طلبہ، پھر آتا ہے اردو زبان کی اہمیت علاقائی طور پہ، اس ملک کے اندرونی معاملات میں، اور اس کی ہمسائیگی میں، اس کے جغرافیائی معاملات میں، اور پھر پورے عالم میں جو اردو زبان ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ بین الاقوامی اس کی اہمیت وہ دیکھیں گے۔ بین الصوبائی رابطے کی زبان، جیسا کہ طلبہ آپ کو پتا ہے، ہمارا ایک صوبہ وہ پنجابی زبان بولتا ہے، دوسرا صوبہ سندھی زبان کی نمائندگی کرتا ہے، تیسرا صوبہ بلوچی زبان کی نمائندگی کرتا ہے، اور چوتھا صوبہ وہ جو پشتو زبان کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو ہماری قومی زبان ہے بین الصوبائی رابطے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کوئی بھی زبان بولتا ہو مگر اسے اپنی نیشنل لینگویج آتی ہے، سندھی نہ آتی ہو، اردو تو آتی ہے، تو بآسانی ایک دوسرے کے ساتھ یہ بات کر سکتے ہیں۔ عام بول چال کی زبان جو ہماری اردو زبان ہے، یہ ہماری عام بول چال کی زبان ہے۔ قومی یکجہتی اور اتحاد کا وسیلہ اگر کوئی ہے تو یہ قومی زبان ہے۔ یہ قومی زبان ایک ایسا جھنڈا ہے جس کے نیچے ہم بآسانی متحد ہو سکتے ہیں۔ قومی تشخص کی علامت، یہ ہمارا تشخص ہے جس کو پوری دنیا جانتی ہے، تو یہ علامت، یہ سائن دنیا دیکھ رہی ہے، ملاحظہ کر رہی ہے۔ پھر اردو زبان میں خصوصاً مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ محفوظ ہے جو ہمیں اپنے پشتوں سے ملا ہے اور ہم آنے والی نسلوں کو ٹرانسفر کریں گے، اس لیے بھی یہ زبان ہمیں بہت پیاری ہے۔ پھر اسلامی اور دینی سرمایہ، اردو زبان نے اسلام کی بہت خدمت کی ہے، وہ سارے کا سارا سرمایہ اردو زبان میں محفوظ ہے۔ ہزارہا ہمارے پاس اسلامی کتب موجود ہیں، ہزارہا رائٹرز موجود ہیں جنہوں نے اسلام کو ٹرانسلیٹ کیا اردو میں، قرآن و حدیث کی تشریحات کی اردو میں، اور اسلام کی تبلیغ میں وہ ممد و معاون ثابت ہوئے ہیں۔ تو اسلام کی اگر ہیلپنگ لینگویج کوئی ہے تو وہ فارسی کے بعد اردو زبان ہے۔ اردو زبان کی خصوصیات کیا کیا ہے، یہ بہت اہم ہے، اس عنوان پہ ہم وہ خصوصیات ضرور ذکر کریں گے۔ پھر اردو زبان کے اندر جو وسعت پذیری وہ کیا ہے، کیا یہ چھوٹی زبان ہے، کیا یہ محدود زبان ہے، کیا اس نے تمام چیزوں کا، تمام شعبہ جات کا احاطہ کیا ہے کہ نہیں کیا، اس کے اندر وسعت کیسی ہے۔ دنیا کی سب سے وسیع و بلیغ زبان وہ عربی زبان ہے، اس کے بعد فصاحت و بلاغت میں اگر کسی زبان کا تذکرہ ہے وہ فارسی زبان کا ہے، اور تیسرے نمبر پہ پوری دنیا میں مضبوط فصاحت و بلاغت کے حوالے سے اگر کوئی زبان ہے تو وہ اردو زبان ہے۔ مؤثر ذریعہ تعلیم ہمارے لیے، پاکستانیوں کے لیے سب سے بہترین ذریعہ تعلیم اردو ہے۔ ہمارے بے شمار پروفیسرز وہ جو چیز بھی پڑھاتے ہیں، وہ جس لینگویج میں بھی ہیں، اپنے طلباء کو سمجھانے کے لیے، اس بات کو آسان کرنے کے لیے وہ اردو زبان ہی کا سہارا لیتے ہیں، پھر ہمارے طلباء کو وہ بات سمجھ آتی ہے۔ اردو زبان وسیع ذخیرہ الفاظ اپنے پاس رکھتی ہے، اس کے پاس بے شمار الفاظ ہیں جن کی کمی نہیں ہے۔ حصول علم و فن میں سہولت، آپ کو علم سیکھ رہے ہوں چاہے کوئی فن سیکھ رہے ہوں، اس میں آپ کو اگر سہولت چاہیے، آسانی چاہیے، تو اردو زبان آپ کے ساتھ مدد کرے گی۔ جذبہ حب الوطنی کو فروغ،
اگر وطن کے ساتھ محبت یہ اسلام کا بنیادی جز ہے تو ہمیں ہمارے وطن سے محبت ہماری اردو زبان سکھاتی ہے۔ ملکی و قومی ترقی میں معاون، اس نے قومی ترقی میں بہت مدد کی ہے، اس لیے یہ ہماری قومی زبان ہے۔ اردو زبان کے ترقی کے ذرائع وہ کون کون سے ذرائع ہیں جنہوں نے اس زبان کو ترقی دی ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے تا قیامت کے لیے اس زبان کو زندہ کیا ہے؟ ہم وہ سارے ذرائع یہاں پہ ڈسکس کریں گے، اور اسی کے ساتھ اردو زبان کے ادبی شاہپارے وہ کون کون سے ایسے شاہپارے ہیں جو پبلش ہوئے اور انہوں نے اردو زبان کو جو مضبوط کیا، ہم وہ شاہپارے جو نا وہ ذکر کریں گے۔ نتیجہ سخن، آخر میں ہم ایک نتیجہ نکالیں گے کہ کیا واقعتاً جو اردو زبان ہے یہ پاکستانی کی ہر فرد کی نمائندگی کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ اس کی جو زبان و ادب کے اندر وہ ساری چاشنی، وہ ساری لطافت موجود ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا اس مضمون کا ہمارا خاکہ۔ تو ابھی چلتے ہیں ہم اپنے مضمون کی طرف۔ تمام طلبہ سے میری یہ درخواست ہے، آپ اپنے یونیک نوٹس اوپن کریں اور ہم شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ عزیز طلبہ، زبان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ قدرت کا وہ تحفہ ہے جس کی کوئی مثال یا نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ بلند و بالا آسمان ہو یا سورج، چاند ہو یا تارے، اونچے اونچے پہاڑ ہوں یا ٹھاٹھیں مارتا ہوا یہ سمندر، ہر کوئی اپنی کہانی اپنی زبانی سنانے کے مزے سے محروم ہے۔ جانور اور پرندوں کے پاس بظاہر زبان تو ہوتی ہے، مگر وہ انسانوں کی طرح قوت گویائی سے محروم نظر آتے ہیں۔ زبان انسان کے لیے بہت اہمیت اور افادیت کی حامل ہے۔ انسان کے دل میں ابھرنے والی خواہشات ہوں یا بیدار ہونے والے جذبات ہوں، اس کے دماغ میں پیدا ہونے والے سوالات ہوں، اس کے دماغ میں پیدا ہونے والی چاہے عقل ہو یا شعور ہو یا کوئی ایسے تصورات ہوں، ہر ایک کا اظہار انسان اپنی زبان سے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی اور گفتگو کرنے کی صلاحیت کو انسان کے لیے اپنا ایک خاص احسان شمار کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ بہت اہم ہے، علمہ البیان۔ الرحمن، رحمان ہے وہ، علم القرآن جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان اور اس کو بیان کی تعلیم دی، اسے سکھایا کہ تم نے بیان کیسے کرنا۔ تو عزیز طلبہ، انسان، اس کا مافی ضمیر، اس کے اظہار کا ذریعہ صرف زبان ہے، یعنی انسان اپنی زبان سے کام لیتے ہوئے ایک مخصوص اور موزوں نظام کے تحت
بولی جانے والی جو بولی ہے یعنی زبان اپنی بات دوسروں کے کانوں تک پہنچاتا ہے، مگر اظہار ذات کا ایک اور اعلیٰ ترین مرحلہ بھی ہے، یعنی انسان اپنے دلی جذبات، اپنی کیفیات، اپنی حالت کا اس طرح اظہار کرے کہ وہ اظہار ابلاغ بھی ہو جائے اور اس ابلاغ میں لطف کی شان بھی پیدا ہو جائے، اور اسی ابلاغ کو ہم ادب کہتے ہیں۔ زبان اور ادب کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اردو زبان و ادب اسی وجہ سے دیگر زبانوں سے اپنی جداگانہ پہچان رکھتی ہے۔ عزیز طلباء، ایک ایسا ملک جس میں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ آباد ہیں، اس ملک میں اتحاد قائم رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ایک ایسی زبان ہو جسے سب سمجھیں اور جس کے ذریعے اپنے دل کی بات دوسروں کو سمجھا سکیں۔ ایسی زبان کو ہم قومی زبان کہتے ہیں۔ قومی زبان علاقائی زبانوں کی مخالف نہیں ہوتی اور نہ علاقائی زبانوں کو اس کے مقابل آنا چاہیے۔ تقابل اور مخالفت کی یہ کیفیت ملک اور قوم کے لیے زوال کا باعث بنتی ہے۔ قومی زبان تو اتحاد کا ایک قابل قدر ذریعہ ہوا کرتی ہے اور علاقائی زبانیں اس کے زیر سایہ ترقی کی منازل طے کرتی ہیں۔ اردو پاکستان کی قومی زبان ہے۔ یہ مختلف علاقوں، خطوں اور صوبوں کے درمیان ایک رابطے کی زبان ہے۔ تو عزیز طلباء، جو اردو زبان ہے، ہم اس کو لشکری زبان کیوں کہتے ہیں؟ تو عزیز طلباء، جو اردو زبان، جو اردو لفظ ہے، لفظ اردو، یہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے لغوی معنی لشکر کے ہیں یا لشکر گاہ کے ہیں یا لشکر کے ٹھہرنے کی جگہ کے ہیں۔ اردو زبان کے لیے یہ لفظ سب سے پہلے مرزا غلام حسین تحسین نے اپنی کتاب نو طرز مرصع میں استعمال کیا۔ شعراء میں سب سے پہلے غلام حمدانی مصحفی نے اس اردو لفظ کو استعمال کیا۔ اردو زبان کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں 3 نظریے ہیں۔ پہلا نظریہ حافظ محمود شیرانی نے اپنی کتاب پنجاب میں اردو میں پیش کیا۔ اس میں انہوں نے موقف پیش کیا کہ اردو زبان پنجابی زبان کی ترقی یافتہ صورت ہے، اور اپنے موقف کی حمایت میں 28 مختلف علمی و تحقیقی دلیلیں پیش کی۔ دوسرا تصور ڈاکٹر مسعود حسن خان نے پیش کیا۔ کتاب کا نام اردو زبان کا مقدمہ ہے۔ ڈاکٹر مسعود حسن خان نے یہ موقف اختیار کیا کہ اردو زبان در اصل کھڑی بولی اور برج بھاشا کی ترقی یافتہ صورت ہے جو دہلی کے گرد و نواح میں بولی جاتی ہے۔
اس تصور کے ابتدائی نقوش مولانا محمد حسین آزاد کے یہاں ملتے ہیں۔ عزیز طلبہ، تیسرا نظریہ ڈاکٹر سہیل بخاری نے پیش کیا۔ ان کی کتاب کا نام اردو کی داستان ہے۔ انہوں نے پہلے نظریے کی 28 دلیلوں کو ایک ایک کر کے رد کیا۔ ان کا موقف ہے کہ اردو زبان دراصل دراوڑی زبان کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ ان تینوں تصورات میں جزوی سچائی موجود ہے۔ عزیز طلبہ، اردو زبان کے آغاز و ارتقاء کے 3 نظریے ہیں، جیسا کہ ہم نے پڑھا۔ پہلا نظریہ حافظ محمود شیرانی کا ہے۔ دوسرا نظریہ ڈاکٹر مسعود حسن خان کا ہے۔ تیسرا نظریہ ڈاکٹر سہیل بخاری کا ہے۔ ڈاکٹر سہیل بخاری نے پہلا نظریہ حافظ محمود شیرانی کی 28 علمی و تحقیقی دلیلوں کا انہوں نے رد کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ دراوڑی زبان کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ یہ 3 نظریے اردو زبان کی آغاز و ارتقاء کے بارے میں ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اردو قواعد، صرف و نحو کے اصول اور اردو کے ذخیرہ الفاظ کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اردو زبان کے لیے بنیادی ذخیرہ الفاظ پنجابی زبان نے مہیا کیا، جبکہ قواعد اور اس کے جملوں کی ساخت کھڑی بولی اور برج بھاشا وغیرہ سے حاصل ہے۔ تو عزیز طلبہ، اردو زبان میں لکھی جانے والی نثر کی پہلی کتاب ملا وجہی کی سب رس ہے۔ پہلی کتاب اردو زبان میں حصہ نثر پہ لکھی ہوئی، اس کتاب کا نام سب رس ہے۔ ملا وجہی نے اس کتاب میں تمثیلی انداز اختیار کیا، حسن، عشق اور عقل کو مجسم صورت میں دکھایا ہے، جبکہ اردو شاعری کی پہلی کتاب اس کا نام کربل کتھا ہے، اور اس کتاب کا جو رائٹر ہے، مصنف ہے، وہ فضلی ہے، اور یہ بہت بڑے شاعر ہیں۔ کربل کتھا اردو شاعری کی پہلی کتاب۔ اردو شاعری کا پہلا دیوان کلی کتب شاہ ہے، یہ پہلا دیوان اس کا چھپا۔ آغاز میں صوفیہ کرام نے اپنے ملفوظات اردو میں پیش کیے۔ جنوبی ہند میں مثنوی کو زیادہ رواج حاصل ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غزل بھی لکھی جاتی رہی۔ غزل کا سب سے اہم شاعر ولی دکنی ہے۔ ولی دکنی کا یہ شعر باعث رسوائی عالم ولی، باعث رسوائی عالم ولی، مفلسی ہے، مفلسی ہے، مفلسی ہے۔ تو عزیز طلبہ، اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد اردو شعر و ادب کی محفل جنوبی ہند کی بجائے شمالی ہند میں جمنے لگی۔ جب تک اورنگزیب عالمگیر زندہ تھا تو جنوبی ہند میں اردو شعر و ادب کی محفلیں سجتی۔ اورنگزیب عالمگیر کے وفات کے بعد شمالی ہند میں اردو شعر و ادب کی محفلیں سجنے لگی۔ آغاز میں
इहाम गो शुआरा आए, लेकिन जल्द ही इहाम गोई की जगह हकीकत नगारी ने ले ली, और शेर व अदब के उफक पर वो नाम तलू हुए कि ये दौर उर्दू शायरी का सुनहरी दौर कहलाया। गोया औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद उर्दू शायरी सुनहरे दौर में दाखिल हुई। उन शायरों में कसीदा नगारी के हवाले से मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, मसनवी के हवाले से मीर हसन और गज़ल के हवाले से ख्वाजा मीर दर्द और मीर तकी मीर के नाम बहुत अहम हैं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। अजीज तलबा, बरसगीर की सियासी व इंतज़ामी हालत उन दिनों बड़ी अबतर थी। बैरूनी हमला आवरों, मुकामी अक़वाम की बगावतों और तख्त नशीनी की लड़ाइयों की वजह से दिल्ली तबाही व बर्बादी का शिकार हुआ। चुनांचे शुआरा दिल्ली से हिजरत करके लखनऊ और फैज़ाबाद आना शुरू हो गए। लखनऊ में उर्दू ज़ुबान की नोक पलक संवारने की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी गई। लफ्ज़ों के इस्तेमाल के लिए नासिख ने कुछ कवायद मुकर्रर किए, जिनको नासिख के शागिर्दों ने ज़्यादा फ़रोग़ दिया। लखनवी शायरी में जज्बो एहसास की किसी हद तक कमी दिखाई देती है, और शुआरा ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की है उसमें तसन्नो बनावट भी दिखाई देता है। इसके बावजूद आतिशो नासिख ने उर्दू गज़ल को एक नया लहजा और बांकपन अता किया। उठ गई हैं सामने से कैसी कैसी सूरतें, उठ गई हैं सामने से कैसी कैसी सूरतें, रोइए किसके लिए, किस किस का मातम कीजिए। अजीज तलबा, नासिख कहते हैं वो नहीं भूलता जाऊं जहां जाऊं, वो नहीं भूलता जहां जाऊं, हाय मैं क्या करूं कहां जाऊं। तो अजीज तलबा, लखनऊ में मरसिया नगारी को फ़रोग़ हासिल हुआ और मीर बब्बर अली अनीस और मिर्ज़ा सलामत हुसैन दबीर जैसे मरसिया गो शायर पैदा हुए। गालिब व मोमिन का ज़माना क्लासिकल उर्दू शायरी का नुक्ता-ए अरूज है। कदीम उर्दू गज़ल अपने इर्तिका के तमाम तर इम्कानात गालिब के यहाँ मुकम्मल करती दिखाई देती है। बकौल फैज़ अहमद फैज़, रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। और ज़ौक़ कहते हैं वो जो रूठें यूं मनाना चाहिए, ज़िंदगी से रूठ जाना चाहिए। तो अजीज़ तलबा, 1857 की नाकामी के बाद मुसलमान दानिशवरों के सामने ये मसला पेश आया कि असरी तकाज़ों से किस तरह नबरुद आज़मा हुआ जाए। ऐसे में एक तरफ
اگر مذہب کے احیاء کی تحریک شروع ہوئی تو دوسری طرف سر سید جیسے بطل جلی نے یہ ضروری سمجھا کہ مسلمان جدید علوم سے واقفیت حاصل کریں، چنانچہ انہوں نے علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھ دی اور اپنے رفقا کے ساتھ مل کر سوئی ہوئی قوم کو جگانے کا کام کیا۔ علی گڑھ کا ادبی پہلو نثر نگاری سے منسلک ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد نے نثر نگاری اور خود سر سید نے مضمون نگاری کو رواج دیا۔ ڈپٹی نذیر احمد نے ناول نگاری کو فروغ دیا۔ خواجہ الطاف حسین حالی سوانح عمری لکھنے کی داغ بیل ڈال گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے مسدس حالی یعنی مد و جزر اسلام لکھی شاعری کو ایک نیا رخ عطا کر دیا۔ علی گڑھ تحریک مقصدیت کی تحریک تھی کہ جتنے بھی لکھنے والے تھے ان کے سامنے ایک نصب العین تھا کہ مسلمان کی زندگی کے ہر شعبے میں جو زوال ہے اس کو ترقی میں بدلا جائے، اس زوال کو انقلاب میں ڈھالا جائے۔ جب قوم عصری تقاضوں کو سمجھے اور جدید علوم کی مدد سے ان مسائل کو حل کرے تو عزیز طلباء 1900 میں شیخ عبد القادر نے لاہور سے ایک رسالہ جاری کیا جس کا نام تھا مخزن، جس میں اس عہد کے لکھنے والوں کی تحریروں کو شامل کیا گیا۔ کوئی نیا لکھاری تھا، کوئی پرانا لکھاری تھا، سب کی تحریروں کو مخزن رسالے نے پبلش کیا۔ برصغیر میں یہ وہ زمانہ تھا جب آزادی کی جدوجہد ایک واضح رخ اختیار کر رہی تھی، چنانچہ مخزن کے مصنفین کی تحریروں میں جوش و جذبہ، آزادی کی تڑپ، اندیکھی دنیا کی تلاش، سنہرے مستقبل کے خواب دکھائی دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ رسالہ ایک تحریک کی صورت اختیار کر گیا جس سے بعد میں رومانوی تحریک کہا گیا۔ اس تحریک سے وابستہ افراد میں سید سجاد حیدر، امتیاز علی، گورکھ پوری، نیاز فتح پوری اور مولانا ابوالکلام آزاد شامل تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی مخزن کے ساتھ شامل رہے۔ اقبال نے شاعری کو نئے امکانات سے آشنا کیا اور گہرے اثرات مرتب کیے۔ 1936 میں ادب میں ترقی پسند تحریک شروع ہوئی جس میں زیادہ اثر کمیونسٹ اور اشتراکی ادیبوں کا تھا۔ انجمن ترقی پسند مصنفین نے بھی اس میں قابل قدر اضافہ کیا۔ عزیز طلباء، آزادی وطن کے بعد کمیونسٹ اشتراکی پارٹی پر پابندی لگا دی گئی۔ فیض احمد فیض اور ان کے دوستوں پر پنڈی سازش کیس کے باعث سے 4 سے 5 سال کی قید دی، تو اس طرح تنظیمی سطح پر انجمن ترقی پسند مصنفین پر بھی پابندی عائد کر دی گئی، لیکن اس کے اثرات اس وقت سے لے کر آج تک اردو شعر و ادب پر بڑے نمایاں ہیں۔ پاکستان کی آزادی کے بعد اردو نظم میں بہت سے اعلیٰ درجے کے شعراء منصہ شہود پر آئے، جن میں تصدق حسین خالد، مجید امجد، نون میم راشد، اختر حسین جعفری، حبیب جالب، جبکہ غزل میں ناصر کاظمی، سید عابد علی عابد، عشرت بخاری، انجم رومانی، سیف الدین سیف اور احمد ندیم قاسمی شامل تھے۔ تجھ کو بیگانے بھی اپناتے ہیں میں جانتا ہوں، میرے اپنے بھی پرائے ہیں
تمہیں کیا معلوم، سیف الدین سیف کہتے ہیں۔ وہ دوستی تو خیر اب نسیم دشمناں ہوئی، وہ چھوٹی چھوٹی رنجشوں کا لطف بھی چلا گیا، دیار دل کی رات میں چراغ سا جلا گیا، ملا نہیں تو کیا ہوا وہ شکل تو دکھا گیا، پکارتی ہیں فرصتیں کہاں گئیں وہ صحبتیں، زمین نگل گئی انہیں یا آسماں کھا گیا۔ ناصر کاظمی یہ کہتے ہیں۔ عابد علی عابد کا یہ مشہور قطعہ ہے، میرا جینا ہے سیج کانٹوں کی، ان کے مرنے کا نام تاج محل، دم رخصت وہ چپ رہے عابد، آنکھ میں پھیلتا رہا کاجل۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو اردو کی تاریخ جو تحریک چلی اور یہ یہاں تک، تو عزیز طلبہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ قومی زبان کے اوپر آپ کا ایک بڑا واشگاف اعلان ہے۔ آپ نے فرمایا ایک مشترکہ سرکاری زبان کے بغیر کوئی قوم باہم متحد نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی کام کر سکتی ہے۔ جہاں تک پاکستان کی سرکاری زبان کا تعلق ہے وہ اردو ہی ہوگی۔ تو عزیز طلبہ، 24 مارچ 1948 کو قائد اعظم نے فرمایا اگر آپ پاکستان کے مختلف حصوں کو باہم متحد ہو کر ترقی کی راہوں پر گامزن کرنا چاہتے ہیں تو اس کی سرکاری زبان ایک ہو سکتی ہے، اور میری رائے میں وہ زبان اردو ہے۔ تو عزیز طلبہ، قائد اعظم کا واضح اعلان ہے کہ ملک پاکستان کی ترقی اردو زبان میں مضمر ہے۔ عزیز طلبہ، اردو زبان و ادب کے اوپر یہ ہمارا پہلا لیکچر تھا۔ دوسرے لیکچر میں ہم اردو زبان و ادب کے اوپر جو باقی ہمارے مضمون کی چیزیں ہیں ہم ان کو مکمل کریں گے۔ عزیز طلبہ، یہ بہت اہم مضمون ہے، اسے محنت سے یاد کیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو اردو زبان کا فیض نصیب فرمائے، آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ والسلام۔